अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कल बाकायदा पाकिस्तान ने तो यौम तशक्कुर मनाकर कमेमोरेट किया अपनी फतह को अगेंस्ट इंडिया और लेकिन भारत लगता है नाज़रीन अपने वॉर हिस्टेरिया से बाहर निकल कर ही नहीं दे रहा, या फिर ये कि जो शर्मिंदगी का सामना भारत को करना पड़ा है शिकस्त के बाद, उसकी वजह से अब भारत एक तरह से और ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट भाग रहा है, आलमी दुनिया में भी यहाँ वहाँ भाग रहा है, टकरे मार रहा है, गोया कि किसी तरह से दुनिया को कोई तो दुनिया से अपने हक में एक बयान ही अगर मिल जाए, क्योंकि सिवाय गालिबन इजराइल के कोई दूसरा मुल्क नहीं है जिसने भारत को एक्नॉलेज किया हो या उनकी थोड़ी सी भी उनकी हिमायत की हो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। सो मच सो कि तुर्की और अज़रबैजान जैसे जो ममालिक हैं जो कि खुल के पाकिस्तान के हक में सामने आए हैं, और चीन जैसे ममालिक हैं, उनके ऊपर तो भारत उल्टा चढ़ाई करना शुरू हो गया। और ऐसा मालूम होता है कि अपनी तोपों का रुख और अपने वॉर हिस्टेरिया का रुख भारत ने अब पाकिस्तान के अलावा इन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ भी कर लिया है, और इनको भी भारत बार बार जो है इनको अपनी गीदड़ भपकियों से गोया मुखातिब कर रहा है। तो ये भी नाजरीन एक बहुत मुंह बोलता सबूत है कि इंडिया ना सिर्फ एक डिफेंस की बुनियादों पे एक ज़मीनी जो जंग है वो हारा है, बल्कि सिफारती जंग शायद उससे भी बुरी तरह, उससे भी ज़्यादा शिकस्त खुर्दा वहाँ इस महाज पर नज़र आता है। इस पूरे एतबार से नाजरीन क्योंकि ये ज़रूरी मामला है, और जो उनकी तरफ से डिफेंस मिनिस्टर के भी जैसे उनके कल का बयान जो आया वो भी इस बात को एक दोबारा से कंफर्म ही करता है कि उनका वॉर हिस्टेरिया अभी भी ख़त्म नहीं होकर दे रहा, और अभी भी फेस सेविंग और अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए, उसको कंसील करने के लिए डेस्परेट मेजर्स भारत और भारतीय हुकूमत बीजेपी उसको तलाश कर रही है। इस मामले पे वैसे तो देखते चलिएगा नाज़रीन, हमारे पास जो कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसमें जॉट डाउन की हैं, लेकिन इसको हम लोग हिंज करेंगे पाकिस्तान में अंदरूनी जो सूरत हाल है इसके साथ भी, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सटर्नल जो भी पॉलिसी है दैट इज़ ऑलवेज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल पॉलिसी। अंदरूनी सतह पर किस हम आहंगी की, किस यकजहती की हमें ज़रूरत है। ऐसे में कुछ बाज़गश्त हम मुज़ाकरात की भी सुन रहे हैं, कुछ बर्फ़ पिघलने की बातें भी सुनने में आ रही हैं, उनके हक़ाइक़ क्या हैं क्या नहीं है, इनको भी थोड़ा जानने की इसी कंटिन्यूटी में और तसलसल में कोशिश करेंगे। लेकिन शिकस्त से दो चार भारत को मुज़ाकरात की पेशकश भी बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल यौम तशक्कुर कमेमोरेट करते हुए की, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए ये कहा है कि जंग जीत ली मगर खित्ते में अमन व तरक्की चाहते हैं, आए बातचीत से तमाम मसाइल हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन के साथ वो किया जिसे दुनिया याद रखेगी। अब कामिल यकीन है कि आबी वसाइल की तकसीम, जम्मू कश्मीर तनाज़े समेत तमाम तसीफ़ा सल्ब मसाइल को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करने के लिए मुस्तकिल अमन का रास्ता अपनाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी में एटमी ताकत के इस्तेमाल के करीब पहुँच चुके थे। ये उनका जो दौरा था सदर ट्रंप का, उसके दौरान ये गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि जंग बंदी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी जानिब अस्करी महाज पर शर्मिंदगी के बाद भारत ने सिफारती सतह पर भी अपनी पोजीशन मजबूत करने की डेस्परेट कोशिशें शुरू कर दी हैं। जैसे हमने अर्ज किया, भारतीय हुकूमत ने पार्लियामेंट की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दी हैं। ये टीमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत दीगर अहम आलमी शराकतदारों का दौरा करेंगे, और इनका मकसद ये होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत का मौक़िफ़ वाज़े करें, आलमी बिरादरी की हमदर्दी बटोरने की कोशिश करें। इन टीमों को थिंक टैंक्स, बैनुल अक़वामी मीडिया और हुकूमती अहदेदारों से मुलाकातों का भी टास्क दिया गया है ताकि भारत अपनी जंगी नाकामी को किसी तरह से बयानिए की कामयाबी में बदल सके। ये दौरे रवा माह के आखिर में मुतवक्के हैं। और नाजरीन ज़ाहिर है जो सपोर्ट बैनुल अक़वामी दुनिया से पाकिस्तान की तरफ आ रहा है वो भी रोज़ बरोज़ एक तमाचे की तरह गोया भारत के मुंह पर लग रहा है, और उससे भी उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी है। बट अमिडस्ट ऑल दिस जिस सीज़ फायर, प्रॉबेबल सीज़ फायर की बातें हम लोग हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान विद इन द कंट्री कर रहे हैं, उन अहवाल पे भी देखते चलिएगा, क्योंकि उसमें भी मुसलसल तौर पर एक कशमकश का शिकार फिर से पीटीआई नज़र आती है। बैरिस्टर गौहर बहुत ख्वाह हैं, गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में भी आए, उन्होंने ये बात की कि वो चाहते हैं कि अब सीज़ फायर मुल्क में भी हो जाए, और वो फिर मुज़ाकरात पे और उसको इनिशिएट करने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन
عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ بالکل ایک الگ سوچ کی حامی ہیں اور بہت واضح طور پر ان کی جو سوچ ہے وہ کانفلکٹ کھا رہی ہے بیرسٹر گوہر سے، بلکہ انہوں نے یہ تک کہہ ڈالا ہے کہ وہ تو صرف پیغام رسانی کے لیے ہیں، باقی جو فیصلے ہیں وہ تو سب خان صاحب کے ہوتے ہیں اور انہوں نے تو کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ سو واٹ ایگزیکٹلی از دا ٹرو پوزیشن، یہ بھی جاننے کی کوشش ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش پر بانی پی ٹی آئی اور پارٹی قائدین سے مشاورت جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جو گفتگو ہوئی اسے پبلک نہیں کروں گا، معاملات سلجھانے کی ضرورت ہے، بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل نہیں، وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ اور ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی کچھ ایسی سوچ دوبارہ سے پائی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے جو حق میں ہو، جیسے سینیٹر عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ ہم آج بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، سنجیدہ ٹیم تشکیل دے کر آج ہی بات چیت کے لیے آ جائیں، آج ہی بات چیت کے لیے آ جائیں اگر آپ سیریس ہیں تو، یہ انہوں نے کہا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے یا بانی پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشے کا بیانیہ سب ٹرک کی بتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کوئی آمادگی کا اظہار نہیں کیا ہے، احتجاجی تحریک آخری مرحلہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ احکامات صرف بانی پی ٹی آئی دیتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو صرف پیغام رسانی کے لیے رکھا ہے۔ خبریں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی نون لیگ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خبریں کہاں سے آئیں۔ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور کہا ہے کہ میں پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ان کا مسئلہ بنانے والے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انا کا مسئلہ بنانے والے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بہت واضح دو کنفلکٹنگ اوپینینز ہیں ناظرین ود ان دا پی ٹی آئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اب اس پہ یہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدگی سے سیاسی سیز فائر اور بات چیت چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سمیت دوسری جماعتیں جب چاہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ فواد چودھری یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر تنقید کرتے ہوئے کہ تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ سے زیادہ مداری کا تماشا لگا سکتی ہے صرف، اور کوئی سنجیدہ کام ان سے نہیں ہو سکتا۔ سنجیدہ مذاکرات سے پہلے اپوزیشن کا اتحاد بنتا جو حکومت سے مذاکرات کرتا۔ دوسری جانب پارٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر کی صدارت میں اجلاس ہوا جس میں خیبر پختونخوا سمیت چاروں صوبوں آزاد کشمیر کی پارٹی صدور اور جنرل سیکریٹری شریک ہوئے، اور اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے جاری تحریک کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا۔ احتجاج تحریک شروع کرنے کی تاریخ کا اعلان کا اختیار پارٹی کی سیاسی کمیٹی کو دیا گیا ہے، اور اجلاس میں بتایا گیا کہ سیاسی کمیٹی میں شامل رہنما آئندہ چند روز میں مشاورت کے بعد احتجاجی تحریک کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی جو تحریک ہے وہ شروع ہونے کو ہی ہے، اور دوسری طرف پھر مذاکرات کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی اسٹریٹجی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایز اے اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے، یا پھر واقعی یہ کوئی کانفلکٹ کی صورتحال ہے کہ دو جو فریقین ہیں، دو مطلب ملٹیپل جو فریقین ہیں وہ الگ الگ علیحدہ باتیں کر رہے ہیں اس خاص معاملے پہ؟ تو اوور ٹو آر گیسٹ ناظرین، ان تمام معاملات کو تھوڑا سا کوشش کریں گے ایک ساتھ انڈر دا لینس رکھنے کی۔ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں، نائب صدر بھی ہیں آپ اپنی جماعت کے، فارمر فیڈرل منسٹر ڈیفنس اور فارن افیئرس کے معاملات تو باقاعدہ منسٹری والے ہیلم آف افیئرس میں بھی دیکھتے رہے ہیں۔ ویری وارم ویلکم آپ کو خان صاحب۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ، ہمیں تمام تر بحث میں اپنی جماعت کے بے باک موقف کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، آپ کو بھی وارم ویلکم چانڈیو صاحب۔ احمد عبید صاحب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین لیگل اور سیاسی رہنما، فارمر ایڈوکیٹ جنرل ایز ویل فار پنجاب، ہمیں تمام تر معاملے پہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کے لیے جوائن کرتے ہیں، آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ بات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں خرم دستگیر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ یہ تمام معاملہ آپ نے بڑے ہیلم آف افیئرس میں پہلے بھی دیکھا ہے، ابھی بھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ منسٹری آف انفارمیشن کی ایک بریفنگ تھی سم ویکس اگو، اس میں بھی آپ موجود تھے، یہ بتائیں اب آپ کیا واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دا فیکٹ کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں بھارت کی طرف سے کہ ابھی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، ان کے وزیر دفاع نے کل یہ بیان دیا ہے، ان کو کیا انٹرپریٹ کیا جائے؟ اور یہ کہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے، کیا انٹرنلی اسپیکنگ مذاکرات مطلب زیادہ نیڈ آف دا آور ہو گئے گیون کہ ہماری ایکسٹرنل سچویشن یہ تمام ہے جس کا ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں؟ جی، ہم نے یوم تشکر منا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اب ہر دن جو ہے وہ یوم نگرانی اور یوم چوکنا ہونا پڑے گا، کیونکہ ہندوستان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، پاکستان کی افواج نے جس طرح ان کو شکست سے دوچار کیا ہے اور پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے،
اس کی وجہ سے وہ اب اپنی پریسٹیج کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو ابھرتی ہوئی سپر پاور ہیں اور ہمارے آگے خطے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس تو جدید ترین ہتھیار ہیں، چاہے وہ جنگی جہاز ہیں یا وہ ریڈار سسٹم ہے۔ اس سب کا جو غبارے میں سے ہوا پاکستان نے نکال دی، تو اب وہ اپنی پریسٹیج کو، اپنی جو ساکھ ہے جو دنیا کے سامنے وہ دکھا رہے تھے، کیونکہ ہندوستان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی جو رافیل گرے ہیں یا ان کا S-400 پاکستان نے تباہ کیا ہے، اس راکھ میں ہندوستان کی جو کوشش تھی اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن بننے کی، وہ بھی خاک ہو گئی ہے۔ ان کی جو کوشش تھی کہ ان کو جو ہے وہ دنیا میں مانا جائے بطور سپر پاور جو کہ چائنا کو روک سکتے ہیں، وہ جو ایک ان کا مفروضہ تھا وہ بھی خاک ہو گیا۔ دوسرا، ان کو یہ بھی نظر آیا، اور یہ بہت دلچسپ بات ہے، کہ ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ چائنا کی مخالفت کی وجہ سے اسے پوری دنیا سے از خود ہی جو ہے وہ حمایت مل جائے گی، وہ کوڈ کا حصہ ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو کوڈ تھا اس کا، جس میں امریکہ بھی ہے اور آسٹریلیا بھی ہے، وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ تو ان کو آپ نے کہا کہ سوائے اسرائیل کے سے مدد ملی ہے، یا کچھ مدد جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کم از کم الفاظ کی حد تک افغانستان سے ملی ہے، اس کے علاوہ جی انہیں جی کوئی یس، کہیں سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ شکریہ جو ہے آپ نے یہ وہ مینشن کیا، بہت حاصل نہیں ضروری ہوئی۔ ہاں ایک انکلوژن ہے جی۔ ہاں، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، جب ان کو کوئی حمایت حاصل نہیں ہوئی، تو لہذا وہ اب پاکستان کے اوپر دوبارہ کسی طریقے سے حملہ آور ہوں گے، اور میرے خیال میں یہ جو حملہ ہے یہ اس دفعہ عسکری نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی مغرب سے حملہ ہوگا، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورت میں۔ اس کو وہ ریمپ اپ کریں گے تاکہ وہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکے، کیونکہ جو فرنٹل اپروچ تھی وہ بڑی نقصان دہ تھی، اور اس میں ایک جو ہندوستان نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آخری دن جو 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات تھی، انہوں نے پاکستان پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا ہے۔ بیلسٹک میزائل وہ ہیں جو کہ جوہری ہتھیار بھی کیری کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے اس کے اوپر بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ریسٹرینٹ کا ثبوت دیا، بڑی دانش کا ثبوت دیا، کہ اس کا انہوں نے اس طرح کا ہم نے جواب نہیں دیا، اور ہم نے ان کا S-400 تباہ کیا، ہم نے ان کے جو دوسرے ڈیفنسز تھے ان کو تباہ کر کے ان کو دکھایا کہ ہم۔ لیکن یہ جو اب ہندوستان اس تنازع کو، جو کہ خود اس کا اپنا پیدا کرتا ہے اور خود مینوفیکچرڈ کانفلکٹ ہے، اس کو ایک ایسی سطح پر لے گیا ہے کہ پاکستان کا، جیسا میں نے آغاز کیا تھا، پھر کہوں گا کہ اب پاکستان کا آنے والا ہر دن یوم نگرانی ہوگا۔ بہت خوب آپ نے بات کو اپنی الفاظ میں بنا ہے خرم صاحب، کہ اب یوم تشکر کے بعد ہر روز یوم نگرانی ہونا چاہیے۔ دس ریمائنڈز می کہ خان صاحب نے بھی جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ تعریف کی اس پہ اسٹریٹجی کی جو دفاعی طور پر پاکستان کی اسٹریٹجی تھی۔ اور احمد اویس صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کہا، مطلب ان کی ٹویٹ، ان کی طویل ٹویٹ ہے، اس میں صرف ایک جملہ پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کے لیے، تمام ناظرین کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے پاکستان میں سویلین بچوں، عورتوں، بزرگوں اور تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا، جس کا ہماری فورسز نے بہترین جواب دیا۔ ہم ان بزدلانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلینز اور ملٹری آفیشلز کی فیملیز کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور مطلب انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو تنصیبات پہ حملہ کیا، یا وہاں کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، بیسز ہیں، جہاں سے یہ مکروہ ناپاک کاروائیاں کی جا رہی تھیں، ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا، ہم نے پھر بھی کسی سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ خان صاحب متعارف تو ہیں احمد اویس صاحب، لیکن کیا کانفلکٹ ہے پارٹی میں؟ کیونکہ اب ظاہر ہے ایکسٹرنلی سپیکنگ زیادہ ضرورت ہے کہ اب ہم لوگ انٹرنلی ایک پیج پر آئیں، لیکن آپ کی پارٹی اس میں مسلسل ایک کشمکش کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب کی ہم بات مانیں جو کہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، یا ہم علیمہ صاحبہ کی بات مانیں جو کہتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر تو صرف پیغام رسانی کے لیے ہیں، ویسے تو ہم کیا مذاکرات کریں ایسے لوگوں سے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا؟ تو مطلب who should we believe from your party, sir? بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ نے اچھا سوال ویسے یہ بنایا اس کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی ڈسپلن کو آپ سامنے رکھیں اور اس کے مطابق آپ بیرسٹر گوہر کی بات مانیں، کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ علیمہ ان کی بہن ضرور ہیں، ہمدردی ہے، پیار ہے، ظاہر ہے بہن بھائی کا ایک بہت اس سے خوبصورت اور ایک مقدس رشتہ جو ہے وہ اس دنیا کے رشتوں میں نہیں ملتا۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے ڈسپلن کو توڑ کے آپ بیان بازی کریں، کیونکہ وہ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے. تو اس لیے ان کو آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو پارٹی کی ہائرارکی میں جو گوہر کی حیثیت ہے، اسی طرح سے جو باقی ہوں گے وہ اس کے مطابق آپ، اور ان کو بھی چاہیے گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی، وہ ٹھیک ہے وہ جو کہتی ہیں اگر غلط بات بھی کہہ رہی ہیں تو کوئی شی از ناٹ اے پولیٹیشین، نہ وہ اسپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی کی. تو اس لیے یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بالکل ابھی میں سن رہا تھا خرم دستگیر صاحب کا، بڑی صحیح بات کی انہوں نے کیا کہ یہ اس وقت جو ہے نا بھارت جو ہے مودی اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور یہ مکار اور کمزور بزدل دشمن ہے. جب کوئی دشمن اس نیچر کا، اس کیٹیگری کا ہوتا ہے تو اس سے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی اسکروپل نہیں ہوتے اس کے، اور وہ کسی جگہ بھی آپ کو جو ہے، اور خدا کو خوف والی تو بات ہی نہیں ہے. جو بندہ جو ہے آپ کو جو اوپنلی پروفیس کرے، جو تبلیغ کرے کہ آؤ بھائی آؤ بیٹھ کے گائے کا پیشاب پیو اور گوبر مل کے بیٹھ جاؤ اور گھروں پہ بھی لگا لو، دیواروں پہ بھی لگا لو، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایکسٹریمسٹ قسم کے ہندوتا کی جو ایک جو 1000 years اولڈ والی ہسٹری کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہے، جو نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس میں بھی منہ کھائے گا. وہاں کے مجھے یقین ہے کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ وہاں انڈیا کے عوام جو ہیں وہ بھی اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. برداشت نہیں کر سکتے کہ جو ان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پوری قوم کو اس بندے کے ہاتھوں، بلا وجہ اشتعال انگیزی پیدا کی. بھئی تم اچھے والے ہو، تم اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اکنامکلی بہت آگے نکل گئے ہو تو ٹھیک ہے، نکل گئے ہو، ہوگا تمہیں زوم، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرو. تمہیں ابھی تمہیں سمجھ آ گئی ہے، اور یہ ان کا جو ہے. احمد اویس صاحب، میں بہت اپریسیشنز کیونکہ آپ سے نا ہمیشہ ایک اچھی بات یہ ہے، آپ سے جب بھی گفتگو کرتے ہیں آپ پن پوائنٹڈ سوال کے جواب فرماتے ہیں. مطلب ابھی بھی آپ نے بہت کیٹیگوریکلی کلیئر ہو کے بتایا کہ ہم نے پارٹی ڈسپلن کے طور پر پی ٹی آئی میں کس کی بات ماننی ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں آپ کے جتنے کولیگز ہیں ہم نے سب سے تقریباً یہ سوال کیا ہے، کسی سے اسٹریٹ جواب نہیں ملتا، آپ سے ملا ماشاءاللہ، اینڈ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. چانڈیو صاحب آپ کی طرف عرض کرتی ہوں یہ پوری بات. اب دیکھیں یہ بھارت، جیسے بھی خرم صاحب نے کہا، انہوں نے ایک بہت میں سمجھتی ہوں الارمنگ ایک ساتھ انکشاف یہ بھی کیا ہے جو وہ پری ایمپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں، آپ تمام نے دیکھی ہیں، آپ اتنے سیزنڈ ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ اب بھارت فرنٹل وار میں تو ہار گیا ہے، لیکن پروکسیز کے ذریعے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں کچھ اپنی یہ ہزیمت چھپانے کے لیے کوئی اس طرح کی کارروائی کچھ کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے پاکستان میں. کیا ہونا چاہیے سر آپ کے مشاہدے میں؟ کوئی آل پارٹیز کانفرنس کریں، کوئی ہم لوگ بہتر طور پر اس پہ اسٹریٹجائز کریں اپنے آپ کو؟ واٹ شوڈ بی آور نیکسٹ اسٹیپ؟ میرا خیال ہے ہندوستان نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے. اس جنگ سے پہلے جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے ان کے وزیر اعظم، اور جس قسم کا ماحول بنایا ہوا تھا، وہ تو ہم سب خوفزدہ ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کس قسم کی تیاری ہے، کون سے آسمان سے شعلے برسیں گے اور ہم پورا پاکستان خدا نخواستہ ادھر ادھر ہو جائے گا. لیکن جیسے جنگ شروع ہوئی ہے ان کی تو اصلیت ظاہر ہو گئی ہے. اب وہ اپنی شرمندگی چھپا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. میں باتیں چلتی رہیں گی، لیکن میں پاکستان کی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کی توقع کو پورا کیا ہے اور ہندوستان کی کلئی کھل گئی ہے. اب کیا جو باتیں ابھی کرنے دیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ پوری دنیا نے کہا ہے ہندوستان کو شکست ہوئی ہے. صرف فوجی محاذ پہ نہیں پر سفارتی محاذ پہ بھی ان کو شکست ہوئی ہے. بچ کیا گیا ہے؟ باتیں بچ گئی ہیں. باتوں سے خود کا بھرم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ زمانہ جھوٹی باتوں پر بھرم بچانے کا نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کا بچہ صورتحال سے واقف ہے کہ ہو کیا رہا تھا، یہ کر کیا جانتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں کر پائے. ان کا سب سے بڑا جو سہارا تھا وہ امریکی صدر صاحب تھے، لیکن امریکی صدر صاحب نے بھی آخر میں تو ان کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو
जंग बंदी करनी होगी, उन्होंने कहा हम आपको बिठाएंगे, उन्होंने कहा आपको कारोबार करना होगा। ये क्या कर सकते हैं हम? अब इसराइल है तो इसराइल का बाप कौन है? इसराइल का बाप भी अमेरिका है। हाँ। अगर वो कह रहा है, अगर अमेरिका कह रहा है तो इसराइल कह रहा है, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन हम इस पे खुश हैं कि हमारी फौज ने अपनी कौम का भरम रखा है, एतमाद पर उतरे हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। रहा सवाल हिंदुस्तान क्या करेगा, उसने पहले कौन सी अच्छाई की है कि अब अच्छाई करेगा? अब लाख छुपाए। अब मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब, क्योंकि मेरे दो भाई भी हैं और बड़े बाखबर हैं, उन्होंने जो बातें की हैं, मुमकिन है ऐसा हो? कोई बैद नहीं हिंदुस्तान से कि वो पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। जो वो करना चाहेगा वो करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस बार समझ चुके हैं कि ये सिर्फ ढकोसला है, कुछ भी नहीं है। ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। मैं अपने लीडर की बात करता हूं, पाकिस्तान के वजीर आज़म की अपनी जगह पर बात है, लेकिन सियासतदानों में मैं माफी मांगता हूं, पीटीआई के दोस्त से मैं माफी मांगता हूं। आप अभी लाख बातें करें, लेकिन दौरान जंग आपका मौक़िफ़ अच्छा नहीं था, आपका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा नहीं। पीटीआई ने अच्छी बातें नहीं की। उस वक्त तो ऐसे लग रहा जैसे आप खिलाफ है। अब वो जब मामला तब्दील हुआ है तो आप, लेकिन मेरे चेयरमैन दौरान जंग भी जो मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए थे, वो एक मुहब्बे वतन क़यादत ऐसा ही मौक़िफ़ अख्तियार करती है। हाँ, वो कह रहे थे कि हम सुलह चाहते हैं, लेकिन कमजोरी की तरह नहीं। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ये भी जरूर चाहते हैं कि जो हमारे नुकसान आता है, जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, जो हमारी कौमी सलामती का मामला है, उसमें सौदेबाजी नहीं होगी। जबकि हमारे दोस्तों का जंग के जमाने में ये मौक़िफ़ नहीं था। ये तो हार गए हैं, कमजोर हो गए हैं, अब उन्होंने खुल के बात की है। जहां तक ताल्लुक है पीटीआई के अंदरूनी मामला की, मैं बहुत कम किसी पार्टी पे बात करता हूँ, बहुत कम। हर पार्टी का अपना मामला है, लेकिन पीटीआई का मामला इस वक्त पाकिस्तान का मामला बना हुआ है। पाकिस्तान जिन हालात में, पीटीआई का ये रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो खुद मुतहद नहीं है। भाई हम नहीं चाहते मुआहिदा या उसके साथ ताबड़, तो ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? ये आपके सारे मुतालबे वही तो है, सारी बातें वही तो है। जो एग्रीमेंट यही चाहेगी कि आपको रिहाई चाहिए, तो रिहाई खुलकर करे ना। अपने मुल्क के हुक्मरानों से बात करने में क्या बुराई है? आप कह दें बाबा रिहा करें, खुल के कहें, ठीक है, अलग अलग मौक़िफ़ ना आए, अच्छा ठीक हो गया। और बल्कि आपने जो जिसका इजहार किया, एक चांडियो साहब काफी गुस्से में बरहम भी नजर आए पीटीआई के दोस्तों पे अपने, उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ भी सही नहीं था उनको, उनके व्यू में। मैं सुनाऊंगी क्योंकि DGISPR की ये आज की गुफ्तगू है, उसमें कुछ सिमिलर बात है कि फ़ौज के हवाले से बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ये फ़ौज ही है जिसने पाकिस्तान को इस तरह की और इस लेवल की कामयाबी से माशाल्लाह हमकिनार करवाया। किन अल्फाज में बात की है मैं ब्रेक के बाद सुनाऊंगी। वेलकम बैक नाजरीन। DGISPR की ज़बानी सुनिएगा कि किन अल्फाज में जो फ़ौज के ऊपर एलिगेशंस वर्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द आर्मी ये बात की गई। आपको लोग कहते थे ना ये अपना काम नहीं करते, कहते थे। आज बेटा उनसे सवाल करो क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं किया? क्या आप आज उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? जी, बहुत अहम बात की गई है। खुर्रम साहब, ओवर टू यू ऑन दीज रिमार्क्स फ्रॉम द DGISPR। उन्होंने, आप उनके साथ सम वीक्स अगो मैंने इब्तिदा में भी अर्ज किया था, आप थे भी उस ब्रीफिंग में। उन्होंने ये सवाल किसकी तरफ उठाया है? उन्होंने कहा कि जो ये कहते थे अपना काम, फौज अपना काम करे, तो अब बताएं कि फौज ने काम किया या नहीं किया, और आप कौन होते थे अपने फौज के शहीदों, शहदा पे और जवानों पे ये वाले जुमले कसने वाले? मतलब उन्होंने काफ़ी, मैं समझती हूँ, गम और गुस्से का इजहार किया ऑन सम क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द आर्मी। जी, ये एक बड़ी तकलीफ दे एपिसोड है जो पिछले 3 साल से तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान आर्मी के साथ किया है। देखिए, मुस्लिम लीग नून ने भी
سخت ترین تنقید کی ہے افواج کے سیاسی رول کے اوپر، لیکن ہم نے کبھی فوج کو جانور نہیں کہا، ہم نے کبھی انہیں میر جعفر میر صادق نہیں کہا، ہم نے کبھی انہیں غدار نہیں کہا۔ یہاں تو جب پی ٹی آئی کی ایک مخاصمت ہوئی تو پھر انہوں نے کوئی حد نہیں رکھی، بانی چیئرمین نے بھی اور ان کے جو کارکن ہیں، خاص طور پہ جو بیرون ملک ہیں، وہ انہوں نے تو پریکٹیکلی پوری کوشش کی کہ افواج پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر ہم مجبور کر دیں گے اور کریں گے، اور ہر چیز کو جس زہریلے طریقے سے انہوں نے مینج کیا، جس کی وجہ سے یہ آج بھی یہ ایشو رہے گا کہ فوج کا سیاسی کردار، اس کے اوپر ہم سب نے تنقید کی ہے، لیکن اس کو آپ کو دشمن سمجھ لینا اور سمجھ لینا کہ اس کو گرانا ہے، اصل میں اس کے اوپر اعتراض ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کچھ حد تک جس طرح چانڈیو صاحب نے فرمایا ہے، اس مارکہ حق کے جو دن تھے، 17 دن تھے، اس دوران بھی رہا، اور جب انہوں نے اپنا کچھ قبلہ درست بھی کیا، اس کو بھی جو ہے جزوی رکھا کہ جی ایئر فورس نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن باقی افواج کے اوپر ہمارے سوالات اب بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں ہمیں پاکستان کی جو ریاست ہے اور اس کے جو معاملات ہیں، اس میں جو سنجیدگی اور ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے۔ اگر یہ سیاسی جماعت ہونے کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، تو پھر ووٹوں کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، ووٹوں کے ساتھ ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے کی ایسے موقع پر وہ ایک فرض بھی ان کے اوپر ہوتا ہے جو کہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ تو لہٰذا آنے والے دنوں میں ان کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ وہ ایک طرف تو یہ جو زہریلا ترین پروپیگنڈا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح جو ہے آرمی چیف کی تصویروں کے اوپر ان کے جس قسم کے جو ہے اس کا تو بلکہ ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، جس گرے ہوئے طریقے سے ان کو استعمال کیا گیا، ان کے خاندان کے اوپر ہردہ سرائی کی گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں ایک فرق رکھنا ہے کہ اپنی سیاسی جدوجہد علیحدہ ہے، لیکن آپ فوج کو بطور ادارہ گرانے کی جو کوشش کی ہے 3 سال سے تحریک انصاف نے، جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ دیکھیں 9 مئی کیا تھا، 9 مئی بھی کوشش تھی گرانے کی، 26 نومبر کیا تھا، وہ بھی کوشش تھی گرانے کی۔ یہ دو بہت مضمون کوششیں، پرتشدد کوششیں کر چکے ہیں اور اس میں ناکام ہوئے۔ تو ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے کہ یہ اپنی درستگی کر کے آگے بڑھیں اور اور پاکستان کا جو آئینی بندوبست ہے اس کا حصہ بنے۔ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے 12 سال سے، وہاں گورننس کر کے دکھائیں، وہاں تعلیم، صحت، امن و امان کر کے دکھائیں۔ وہاں جو دہشت گردی کا چیلنج ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ جی ہم دہشت گردوں سے نہیں لڑ سکتے، اب اپنے جو ہے اس عزم کا اظہار کریں کہ ہم یہ جو ہندوستان کا سارا ایپس ہوئی ہے کہ ہم دہشت گردوں سے پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر لڑیں گے اپنے صوبے میں۔ یہ قوم کا مطالبہ تو یہ ہے۔ خرم صاحب، اس پہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک جو آتا ہے اپنے حق میں یا مطلب اپنے دفاع میں، آپ سمجھیں آپ لوگ ان کے اوپر یہ تمام تر ہمیشہ آپ تمام نے یہ والی بات کی ہے، ظاہر ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اکثر و بیشتر ہم نے سنی ہے، آپ نے بتایا بھی کہ یہ مطلب یہ 9 مئی اس سے کچھ مختلف نہیں تھا اس طرح کے اٹیک سے۔ وہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں یہ سنیے گا۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کی، انہوں نے تو کہا ہم تو بڑے فور فرنٹ پہ تھے، ہمارے تو سوشل میڈیا جو ٹائیگر وہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، وہ تو لڑ رہے تھے باقاعدہ کی بورڈ کے ذریعے یہ جنگ، اور آپ الٹا ان کے اوپر یہ تمام تر ان کے اوپر آپ الزام عائد کرتے ہیں۔ سنیے گا ان کی زبانی۔ اس جنگ میں ہم نے یہی دیکھا، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست نوجوان جو اس ملک کا میں کہوں گا 90% نوجوان عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، انہوں نے یہ جنگ جس طرح لڑی، ٹویٹر پہ لڑی، سوشل میڈیا پہ لڑی، جس طرح جھوٹے پروپیگنڈے کا جو بھارت کی جانب سے آ رہا تھا جواب دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے شکر گزار ہیں۔ اب اور کوئی کہے کہ میں نے ٹائر میں ہوا بھری، میں نے جنگ لڑی، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ جی خرم صاحب، اوور ٹو یو۔ جی یہ تو کیس عوام کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، تمام جو ایویڈنس ہے وہ سامنے موجود ہے۔ مجھے صرف یہ آپ کے ناظرین کو کہنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 1998 میں جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو چیلنج کیا، تب محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور 2025 میں 27 سال کے بعد جب ہندوستان نے پاکستان پر کروز اور بیلسٹک میزائل پھینکے، تو اس وقت پاکستان پر محمد شہباز شریف وزیر اعظم تھے، کیونکہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم جس کمزوری کا اور بزدلانہ مصالحت کا مظاہرہ کیا،
ہمیں آج اس کے نقصانات کا سامنا ہے. میں گنوا دیتا ہوں کہ یو این کی پہلی رپورٹ آئی کشمیر کے اوپر ہیومن رائٹس پہ، عمران خان کی حکومت نہیں ہلی. بالا کوٹ میں جب اللہ کے کرم سے پھر پی اے ایف نے پاکستان کو سرخرو کیا تو ابھی نندن کو جو ہے وہ انڈر پریشر انہوں نے بہت جلدی واپس ریلیز کر دیا. ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور ان کا رسپانس یہ تھا کہ ہم صرف جو ہے ہر جمعے جو ہے 1.5 منٹ کھڑا رہیں گے. اس کے بعد جب چائنا اور ہندوستان کا کلیش ہوا تو اس کو پاکستان نے اس کا یہ جو ہے چائنا کو صلاح دیا کہ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ سیز فائر کر دیا. اور آپ میں چند سال پہلے مارچ 2022 میں براموس میزل، وہ میزائل جو ابھی نور خان ایئر بیس پہ گرا، جو بولاری ایئر بیس پہ گرا، جو جیکو آباد ایئر بیس پہ گرا آ کے اور وہاں اس نے پاکستان کو ڈیمیج کیا، یہ ایک میزائل عمران خان کے دور میں میاں چنو میں 9 مارچ 2022 کو آ کر گرا تھا. اور اس کا کیا جواب تھا؟ خاموشی اور کمزوری. تو لہٰذا یہ جو کہانی ہے کہ آپ نے ہندوستان کے ساتھ آپ کا سٹینس کیا رہا، اور اگر آج اس میں کہہ رہے ہیں لوگ، میں تو چونکہ ان کا سوشل میڈیا نہیں پڑھتا، کہ کچھ لوگوں نے ضرور حمایت کی ہے، لیکن وہ حمایت پھر کہوں گا جزوی تھی کہ جی ایئر فورس تو بہت اچھی ہے لیکن بڑی فوج سے ہمارے ابھی بھی معاملات ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ کے بعد یہ بات جو پی ٹی آئی کو سمجھانی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے 31% ووٹ کو تسلیم کیا جائے تو پھر ان کو جن جماعتوں نے ان کے خلاف 69% ووٹ لیا ہے، جو آج واقعی حکومت میں شامل ہیں، ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، پھر ہم آگے چلیں گے. صحیح ہو گیا. آپ نے بڑا فرمایا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آپ نے بہت ایک ترتیب کے ساتھ، بلکہ دس واز کوائٹ اے ریولیشن ٹو می کہ میاں چنو میں اس وقت یہی والا بھارت کی طرف سے داغا گیا تھا، اور خان صاحب کی حکومت کا کیا رسپانس تھا. لیٹ اس لرن فرام احمد عبید صاحب. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. احمد عبید صاحب، اوور ٹو یو رائٹ اوے. یہ بہت میں سمجھتی ہوں بڑا ریولیشن ہے، اور یہ واقعی ہم نے پھر ابھی ڈیورنگ دا بریک یہ چیز کراس چیک بھی کی کہ یہ واقعی خبر تھی مارچ 2022 9 مارچ 2022 کی، کہ کوئی میاں چنو میں اس طرح کا اسی میزائل کے ذریعے بھارت نے دراندازی کرنے کی جرت کی تھی. ان یور ٹائم اینڈ ان یور ٹینیور کوئی جواب نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا. اور خرم صاحب نے جو ابھی گنوائے ہیں کہ ان کے دور میں ورسز یور ٹینیور. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ابھی جو ہیں، میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ ماضی کے واقعات میں جائیں نا تو بہت سارے واقعات ہیں جس میں کوئی کمی کسی نے نہیں کی ہوئی. ہمیں بھلا کے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ باتیں اگر آپ اس طرح آن ایئر کریں گے ایک دوسرے کے خلاف تو پھر مسئلہ پھر وہاں پہ وی ول بیک ٹو اسٹیئر ون پوزیشن. آپ دیکھیں کہ اگر عمران خان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو وہ کہا کہ یہ میر صادق، میر جعفر، اس کا میر جعفر اور جی ہاں کچھ بیانات تھے، ہاں جی ہاں یہ کہا انہوں نے، تو یہ انہوں نے جنرل باجوہ کے متعلق کہا تھا. جنرل باجوہ جب ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ تو سب کے پاس انٹرنیشنلی بھی یہ سامنے بات آئی، اور ہمارے علم میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بلینز روپیز کے اندر ان کے ایسٹس کہاں سے آ گئے تھے. یہ چھوڑیں باتیں، یہ پرانی باتیں ہیں، ان کو ہمیں اس وقت یہ وقت نہیں ہے اس کا. اور یہ میاں نواز شریف صاحب جب وہاں سے آئے تھے، جب جلا وطنی کے بعد واپس آئے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ آنے کے بعد بھی جو جرنیلوں کے متعلق جو زبان استعمال کی تھی، میں کر نہیں سکتا یہاں پر وہ زبان، کیا کیا لفظ نہیں کہے تھے. تو ماضی میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہوئی کہ آپ بھلا دیں، ختم کریں، ورنہ وہیں بیٹھے رہیں گے. ہم آگے کب چلیں اگر چلنا ہے تو. اس لیے اور کسی نے اگر غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے، کوئی ان کے چیئرمین کی طرف سے یا کسی بڑے عہدہ داران کی طرف سے یہ قطعاً بات نہیں ہوئی ہے کہ بڑی افواج یہ ہے تو ایئر فورس ایسی ہے. کسی نے لوگ بغیر ذمہ دارانہ باتیں کسی نے فضول کسی نے بات کی ہے تو اس کو بھول جائیں. 9 مئی کے ذکر اگر اس وقت کرتے ہیں تو غلط بات کر رہے ہیں. 9 مئی کے واقعے کو دہرا کے آپ دوبارہ سے زہر اگلنے کی کوشش کریں. یہ باتیں چھوڑ دیں. برملا اختلاف کیا ہے احمد عبید صاحب نے. پرانی باتیں چھوڑ دیں، آگے بڑھیں اور یہ 9 مئی والے ذکر نہ کریں. جی احمد صاحب پلیز گو اہیڈ. ایک بات اور کرنی ہے بڑی ضروری. جی خرم صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی، اور اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب جو انڈیا جو کوشش کر رہا ہے
اور وہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کی طرف سے وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا یا کروائے گا. یہ بات انتہائی جو ہے یہ خطرناک بات ہے, اور یہ میں اس کی نشاندہی میں خود بھی کر چکا ہوں. کریکٹ. مجھے بھی یہ شک ہے کہ انڈیا جو ہے اس سچویشن کو پرولونگ کرے گا اور ایسٹرن ونگ کے اوپر اپنے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم فورسز لے کر آئے گا, تاکہ ہمیں اپنی فورسز جو ہیں یہاں نہ ادھر لے کر آئیں, اور ویسٹرن سائڈ کے اوپر ہمیں یہ ڈسٹرب کرائے گا افغانستان کی طرف سے ٹیررزم کر کے. پاکستان کو چاہیے کہ بغیر وقت ضائع کیے افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے. رائٹ. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ وفد ہائی لیول کے ڈیلیگیشن بھیجنے پڑے, معاملہ ٹھیک کریں وہاں پر. افغانستان سے بھی معاملہ ٹھیک کریں. یہ خدشات رکھے جا رہے ہیں, پرانی باتیں چھوڑیں, آگے بڑھیں. یہ 9 مئی والے تذکرے چھوڑیں, سلیکٹیو باتیں انہوں نے کہا. جی چانڈیو صاحب. میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ پرانی باتیں چھوڑیں, پر یہ چھوڑیں نا, یہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہر 3 مہینے کے بعد ان کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں. آپ دیکھ لیں ان کو, ہر مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد وہی پرانی باتیں کریں گے, پکڑنے کی, دکڑنے کی, کیسز کی. ہم تو کہتے ہیں بھولیں, ہم تو کہتے ہیں آگے بڑھیں, آپ بڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو کوئی نہیں کیا, باتیں ہوئی ہیں تو میں نے جواب دیا آپ کو. میں بتاتا ہوں آپ کو, انتخابات میں آپ کو شہباز شریف نے کہا, انتخابات میں آپ کو بلاول صاحب نے کہا بات بڑھانے کو, آگے چلنے کو. نہیں جی نہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے, ہم ان کے ساتھ چلیں گے جو مالک ہے. وہ مالک تو آپ کو نہیں پوچھ رہے ہیں. ہم ان کے پاس جائیں گے جن کے پاس طاقت ہے. طاقت والے تو آپ کو پوچھ نہیں رہے, تو پھر آپ سیاسی پارٹی کیسے ہیں؟ آپ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے, آپ جھکنا نہیں چاہتے. یہ ساری پالیسی آپ کی جھکنے کی ہے. اور کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا کیا ہے سوائے شارع کشمیر بنا کر کمال کر دیا ہے آپ نے. اسلام آباد میں آپ نے کشمیر کو زندہ کر دیا ہے. آپ اپنی غلطیوں کو دیکھیں نا, صرف باتوں میں نہ جائیں. بتانے لگوں نا تو آپ کا بھی ہسٹری شیٹ کھل کے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. ہمیں پرواہ نہیں ہے, جو چاہے باتیں کریں, ہم جواب دے دیں گے. آگے چلیں. ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ کی پارٹی کو جانتے ہیں. ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ آپ یوں کریں گے تو ہم ڈر جائیں گے. ہم بھی جانتے ہیں, ہمارا آپ بھی موقف ہے کہ آپ نے بھی جا کے امریکن پریزیڈنٹ سے کہا تھا کہ حملہ کرو ان کو, فوج کو روکو. آپ نے بھی جا کے بات کی تھی. میرے چیئرمین کا موقف اس جنگ بڑا نقصان دہ بات تھی, وہ بھی تو بتائیے نا. جنگ سے چند دن پہلے جو آپ کی باتیں وہ تو سنو, کتنی شرمناک باتیں. افواج پاکستان کے لیے, فوج کے لیے, ملک کے لیے, اداروں کے لیے. ہم نے ایسا نہیں کہا. ابھی آپ سنیں گے نہیں. اب آپ پریشان ہیں بہت, اب پریشان نہ ہو. جو ہوا تو گزر گیا, اب اس معاملے کو درست کرے. جو گزر گیا وہ گزر گیا. یعنی کہ موو اہیڈ کرنے کو آپ دونوں تیار ہیں. ایسے اگر اس سارے تیار ہیں, دونوں کیا مطلب سارے, ایوری بڈی اس بات پہ بھول جائیں, آگے چلیں. کرتے ہو آپ کیوں ہمیں چھیڑخانی کرتے ہو؟ پرانے گڑے ہوتے نہ اکھاڑے جائیں, آگے بڑھنے کو ہر کوئی تیار ہے. بڑھنے کا راستہ کیا ہے کوئی یہ بتلا دیں. اگلی کسی نشست میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے بہت تمام حضرات کا شکریہ. اللہ حافظ.